अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और सेहत और ईमान की सलामती के साथ आप जिंदगी गुजार रहे होंगे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि जन्नत में आला दर्जात कैसे हासिल कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा है, बल्कि हम खुद भी ये प्रैक्टिस करते हैं कि जब हम किसी की खबर सुनते हैं कि उनकी फौतगी हो गई है या किसी फौतशुदा की बात कोई कर रहा होता है तो हम आगे से कहते हैं कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन क्या हम अपने लिए कभी सोचते हैं कि हम अपने दर्जात कैसे बुलंद करवा सकते हैं और आखिर ये दर्जात क्या हैं, किस तरीके से हैं ये जन्नत में। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है जन्नत में एंटर होने के लिए। तो जो बेसिक चीज़ है वो है कि हमारा अल्लाह पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर हमारा ईमान हो, यानी जो शहादा जिसको कहते हैं वो हमारा उसके ऊपर मुकम्मल ईमान हो। उसके बाद है कि हमने अपनी नमाजें जो है उनको पूरा करना है, जो बेसिक 5 पिलर्स हैं कि रोज़े रखने हैं, और अगर अल्लाह ताला ने इस्तात दी है तो हज करना है, और जो है वो ज़कात देनी है जितनी हम पे फ़र्ज होती है। और लेकिन ये जो हज और ज़कात है तो उनके लिए है जो साहिब हैसियत हैं। इसके अलावा तमाम अंबिया पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, ये भी इसके साथ है। क़यामत पर ईमान लाना ये भी इसके साथ है। लेकिन जो सबसे बेसिक चीज़ है, जैसे आपको याद होगा अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है, उसमें हमने बात की थी कि अल्लाह ताला की जो हदीस कुदसी है एक, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा बंदा जो है वो अगर मेरे पास आए इस हालत में कि उसके इतने गुनाह हों कि उससे पूरी दुनिया भर जाए, लेकिन उसके दिल में जो है वो शिर्क ना हो, उसने कभी भी अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराया हो किसी एक लम्हे के लिए भी, यानी उसके दिल में शिर्क का एक जर्रा भी ना हो, तो अल्लाह ताला जो है वो चाहे तो उसके वो तमाम गुनाह भी माफ़ कर सकते हैं और उसको जन्नत में दाखिल कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि हमने अपने जो है वो एमाल तो बेहतर करने ही है, इसके साथ साथ हमने अल्लाह ताला की रहमत से भी पूरी उम्मीद रखनी है कि इंशाल्लाह वो हमारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। लेकिन इस बात को हमने जवाज़ नहीं बनाना गुनाह करने का कि अल्लाह ताला तो माफ़ कर ही देते हैं तो हम गुनाह करते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि हमें डरते रहना चाहिए हर वक्त, और जो है वो अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद भी रखनी चाहिए। अब देखते हैं कि हम एक हदीस में देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 100 दर्जात हैं, लेकिन इसमें यह है कि सिर्फ 100 दर्जात होना जरूरी नहीं है। 100 दर्जात तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि 99 ही हों, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसी तरह 100 दर्जात हमें बताए गए हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इसमें हमें नहीं पता कि वो कितने दर्जात हैं कितने नहीं, लेकिन जो आप उसकी वुसअत देखें जन्नत की, कि हदीस में आता है कि जन्नत के एक जो दर्जा है वो दर्जा इतना बड़ा होगा कि उसमें तमाम दुनिया के जितने भी लोग हैं, हज़रत आदम से लेकर आखिरी इंसान तक, उसमें तमाम लोग भी समा सकते हैं। यानी उस एक दर्जे में इतनी वुसअत है उस एक दर्जे में, और उसके आप 100 दर्जे लगा लें तो आप देखें कि एक एक शख्स के हिस्से में इंशाल्लाह कितनी जन्नत आ सकती है, और ये हम अपने ईमान से ही ज्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो एक और हदीस में आता है कि जन्नत के 2 दर्जात के दरमियान इतनी जगह है जितनी जमीन और आसमान के, यानी इतना फासला है 2 दर्जात में। तो जो बेसिक जन्नत में एंटर होने का यानी बेसिक दर्जा हासिल करने का, वो तो मैंने आपको बता दिया कि शहादा यानी अल्लाह ताला के एक होने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर ईमान रखना, ये जो है ये बेसिक चीज है जिससे हम जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि अगर एक शख्स जो है उसको एक झोंपड़ी मिली है रहने के लिए, और उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो थोड़ा सा और ज्यादा काम करे तो उसको एक 2 मरले का घर मिल सकता है, वो उससे ज्यादा काम करे तो उसको 5 मरले का घर मिल सकता है, थोड़ा सा और ज्यादा एफर्ट करे तो उसको 1 कनाल का लेविश घर मिल सकता है, पूरा फुली फर्निश्ड। तो क्या वो कोशिश नहीं करेगा कि मुझे वो 1 कनाल का घर मिले, बजाय इसके कि वो एक झोंपड़ी में रहे, जबकि रहने के लिए छत तो उसको वहां भी मिली हुई है, खाना पीना तो उसको वहां भी मिलेगा, लेकिन जो बात उस 1 कनाल के घर की होगी वो उस झोंपड़ी की नहीं होगी। तो यही है, यानी ये सिर्फ मैं आपको मिसाल दे रही हूँ। लेकिन जो जन्नत का सबसे निचला दर्जा होगा उसमें भी जो है अल्लाह ताला की बेतहाशा ऐसी नियमतें होंगी जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमें उससे भी ज्यादा मिले? हमें तो उससे भी ज्यादा की कोशिश करनी चाहिए। जैसे अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जन्नत का जिक्र करते हुए कि इसी के लिए कोशिश करनी चाहिए कोशिश करने वालों को। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपने नेकियों में इजाफा करें और ऐसे काम करें जिससे अल्लाह ताला हमारे जो दर्जात हैं उनको ऊपर से ऊपर ले जाए, और हमें हमेशा दुआ भी करनी चाहिए। इसमें एक हदीस है कि हमें हमेशा जो है वो जन्नतुल फिरदौस की दुआ मांगनी चाहिए। हमें अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतुल फिरदौस, कि अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ये सबसे बुलंद दर्जा है जन्नत का। इसके बाद कुछ हदीस हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 2 बेटियों की परवरिश करे
وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، ٹھیک ہے، یا ایسے یا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا۔ اب جو 2 سے زیادہ یعنی 2 یا 2 سے زیادہ جتنی بیٹیاں ہوں گی، اس میں وہ جو صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ایک کا پوچھتا تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک کا بھی یہی کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے ان کی اچھی پرورش کرنی ہے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ محبت سے رہنا ہے، اور ان میں اور اپنے بیٹوں میں کوئی آپ نے یہ نہیں رکھنا، کوئی ناروا سلوک ان کے ساتھ نہیں کرنا، یا ان کے درمیان کوئی بھی تفاوت نہیں کرنا کہ بیٹی کو کم آپ اہمیت دیں اور بیٹے کو زیادہ اہمیت دیں۔ آپ نے ان کو ایکولی برابر کی اہمیت دینی ہے۔ تو آپ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے ہوں گے۔ کون نہیں چاہے گا کہ اس کا گھر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس ہو، اور وہ صبح شام ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکے، سب یہی چاہیں گے۔ اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ آتا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے، اور شہداء میں بھی جو میں نے ایک جگہ ایک حدیث پڑھی کہ اس میں تھا کہ جو فرنٹ کی رو میں شہید ہوتے ہیں، جو سب سے آگے لڑتے ہیں، کیونکہ وہ سب سے زیادہ جیدار جو لوگ ہیں وہ آگے کی، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم ہی جو ہے وہ آگے شہادت حاصل کریں گے۔ تو جو فرنٹ کی رو کے شہید ہوتے ہیں ان کا زیادہ بڑا درجہ ہوتا ہے بیک کی رو کے شہیدوں سے۔ تو اس میں یہی ہے نا کہ انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ زیادہ آگے بڑھ کے پیش کی اللہ تعالیٰ کو۔ اسی طرح ہم اپنے مال کے ساتھ یعنی زیادہ سے زیادہ اپنا مال دے کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم اپنے درجات کو بلند کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ 5 کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں جن سے ہمارے درجات جو ہیں وہ بلند ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو ہے جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ تو اب ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد یا ہمارے اپنے اندر ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اپنے والدین سے کرتے ہیں، یا آپ کسی ایسے نامحرم رشتے سے محبت کر رہے ہیں جو آپ کو بجائے اس کے کہ جنت کے اونچے درجات میں لے کے جائے وہ آپ کو دوزخ کے نچلے درجات میں لے جائے گا۔ تو ہمیں یہ چیز دیکھنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے کہ جو بھی مشکلات یا پریشانیاں انسان کو آتی ہیں وہ اس کے درجات بلند کرتی ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن کو اگر ایک تنکا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ جو ہیں وہ اس سے کم ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب گناہ کم ہوں گے اور ہمارے نیکیاں جو ہیں وہ زیادہ ہوتی جائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے درجات بھی بلند ہوتے جائیں گے۔ اس لیے جب کوئی مصیبت آئے یا جب کوئی پریشانی آئے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے، اور یہ نہیں ہے کہ پہلے رونا دھونا ڈال کے تو جب سکون آ جائے دل کو تو اس کے بعد ہم صبر کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صبر تو وہی ہے جو پہلے صدمے پہ گئے، یعنی جب آپ کو صدمہ آیا اسی ٹائم آپ نے صبر کیا، رونا دھونا نہیں ڈالا۔ اگر کوئی ایسا صدمہ ہے جس میں آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہیں، کسی کی فوتگی ہو گئی ہے، کسی رشتہ دار کی، قریبی کسی کی، یا کوئی آپ سے بچھڑ گیا ہے، کچھ بھی ایسا ہے جو بہت زیادہ صدمہ پہنچا اور اس سے آپ کے آنسو نکل آئے، تو یہ رونا دھونا نہیں ہے، یہ ایک نیچرل ایک انسان کے اندر یہ جو اللہ تعالیٰ نے احساسات ہمیں دیے ہیں یہ اس کی وجہ سے ہے۔ اس پر کوئی نہیں ہے، اس پر آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن جو بہت زیادہ واویلا مچاتے ہیں ہر ایک کے سامنے ذکر کرنا کہ دیکھو میرے ساتھ یہ ہو گیا، دیکھو میرے ساتھ یہ ہو گیا، ایسا کرنے سے جو ہے وہ آپ کا جو آپ نے صبر بعد میں کریں گے اس کا جو ہے اثر تھوڑا کم ہو جائے گا، تو اس پہ آپ کو اتنا ریوارڈ نہیں ملے گا جتنا آپ کو پہلی دفعہ صبر کرنے سے ملے گا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر پریشانی یا مصیبت آئے تو اس میں صبر کریں، اور جب آپ کو نعمتیں ملیں تو اس پہ آپ شکر کریں، اس پہ آپ تکبر نہ کریں، اس پر شکر ادا کریں۔ بلکہ بعض جو علماء ہیں ان کا تو کہنا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت یا پریشانی آ رہی ہے تو اس میں بھی آپ صبر کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اس میں بھی کوئی ایسی اس مصیبت میں اس پریشانی میں بھی کوئی آپ ایسی چیز ڈھونڈیں کہ آپ اس میں شکر ادا کریں۔ تو اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بے تحاشا خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے وہ نہ صرف وہ صبر کر رہا ہے بلکہ وہ میرا شکر بھی ادا کر رہا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ جب آپ کی نیک اولاد اگر آپ کے پیچھے آپ چھوڑ آئے ہیں اور وہ کوئی نیکی کا کام کرتی ہیں تو وہ اس سے آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس میں ہے کہ یہ وہ اعمال ہوتے ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب پہنچاتے رہتے ہیں۔ اس میں ایک ہے نیک اولاد، کہ وہ اگر نیک اولاد اس کو ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کو بخشے، وہ اگر قرآن پاک پڑھ رہی ہے، وہ نماز پڑھ رہی ہے نیک اولاد، یا وہ پھر کوئی بھی نیکی کا کام کر رہی ہے تو اس کا ثواب ڈائریکٹ جو ہے وہ ماں باپ کو ملے گا، کیونکہ انہوں نے اس کی ایسی تربیت کی تھی۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ کوئی ایسا کام کرے جو صدقہ جاریہ کہلائے تو اس سے بھی آپ کا درجات جو ہے وہ جب کوئی انسان اس چیز سے فائدہ اٹھائے گا، جیسے آپ نے کوئی درخت لگا دیا تو کوئی اس کے چھاؤں کے نیچے بیٹھا، اس کو تو پتا بھی نہیں کس نے لگایا لیکن آپ کو ثواب پہنچے گا۔ آپ نے کہیں پہ کوئی پانی کا کولر رکھوا دیا، آپ نے کسی مسجد میں جو ہے وہ اس کی مسجد کو بلڈ کرنے میں یا اس کے چلانے میں کوئی ایسا فنڈ آپ نے جو مختص کر دیا کہ آپ کی ویلتھ میں سے جاتا رہے، آپ کسی کو قرآن پاک دیتے ہیں، گفٹ کرتے ہیں،
وہ اسے پڑھے گا تو آپ کو ثواب ملے گا، حالانکہ اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن سے ہمارے درجات جو ہیں وہ بلند ہوتے جاتے ہیں۔ اب چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ وہ مسلمان جو کہ قرآن پاک پڑھے اور اس کو یاد رکھے۔ اور اس میں یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو حامل قرآن ہوگا، یعنی جس کو قرآن یاد ہوگا، اس کو کہا جائے گا کہ سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ اور سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، جہاں پر آخری آیت جو یاد ہوگی وہ ختم ہوگی اتنے درجات آپ کے بلند ہو جائیں گے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ جس کو پورا قرآن یاد ہوگا، اگر آپ کو صرف سورہ فاتحہ آتی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ 7 آیات ہے تو صرف 7 ہی درجے آپ کے بلند ہوں گے۔ اگر آپ کو لاسٹ کی صرف 10 آیات آتی ہیں، جو کہ موسٹلی ریپیٹڈلی لوگ وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی نمازوں میں، اور کبھی زحمت ہی نہیں ہم لوگ کر رہے ہوتے کہ ہم آگے کا بھی کچھ یاد کریں، تو اگر وہ ہے تو وہ آپ کا جو ہے وہ صرف اتنا ہی درجہ بلند ہوگا جہاں تک آپ آخری آیت پڑھیں گے۔ اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ آپ قرآن یاد کریں گے اور اس کو سمجھیں گے اور اس کو یاد رکھیں گے تو اتنے ہی آپ کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ اس میں وہی ہے کہ آپ کی اپنی ایفرٹ ہے کہ آپ اپنا جتنا زیادہ بلند درجہ کروانا چاہتے ہیں اتنی زیادہ آپ ایفرٹ کریں گے تو آپ کا درجہ بلند ہوتا جائے گا۔ اور 5ویں نمبر پہ یہ ہے کہ وہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو سمجھا اور اس پر عمل بھی کیا، کیونکہ پہلے زمانے میں جو صحابہ ہوتے تھے ان میں جو حافظ جو ہیں، حالانکہ وہ لوگ تو ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے تھے، آپ سے جو آیات سنتے تھے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اسی وقت یاد کر لیں، لیکن وہ حافظ اس شخص کو کہتے تھے جو اس کو ساتھ اس پر عمل بھی کرتا ہو۔ حالانکہ جتنے بھی صحابہ ہیں، آپ صحابہ کی جو ہے وہ آپ سیرت نکال کر دیکھیں تو موسٹلی ہمیں یہی ملتا ہے کہ وہ لوگ ہماری طرح نہیں تھے، ان کے اوپر ادھر سے کوئی حکم اترتا تھا اور وہ اسی وقت اس کے اوپر عمل کر لیتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اچھا یہ کرنا پڑے گا، چلو پہلے ہم یہ کام ختم کر لیں اس کے بعد کریں گے۔ جیسے سود کی آیات آئی تو انہوں نے اسی وقت اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، شراب کی حرمت کی آیات آئی اسی وقت اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا۔ اس طریقے سے وہ لوگ اسی وقت عمل کرتے تھے، اسی لیے تو ان کا درجہ بہت زیادہ بلند ہے کہ وہ اسی وقت جو ہے اس چیز پر عمل کر لیتے تھے۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم جتنا قرآن پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ تو یہ 5 ڈفرینٹ طریقے ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے درجات جو ہیں ان کو بلند کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے جیسے یہ چوتھے نمبر میں نے آپ کو بتایا کہ جو جتنا زیادہ حفظ کرتے جائیں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ ہمارے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ اس سے ریلیٹڈ میں ایک واٹس ایپ گروپ بنانے والی ہوں اور میں اس میں فی الحال میں صرف ویٹ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ جوائن ہو جائیں میرے واٹس ایپ چینل پر، جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔ اگر آپ اس کو جو ہے وہ جوائن کر لیجئے تاکہ میں جلد از جلد جو ہے یہ گروپ بنا سکوں، اور پھر میں آگے اس سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو بناؤں گی جس میں ہم پوری ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ میرے نیوز لیٹر کا جو ہے لنک وہ بھی میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ اس کو ابھی تک جوائن نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ میں اس میں کوئی نہ کوئی جو بھی نئے PDF ہوتے ہیں ڈفرینٹ اسلامک ریلیٹڈ وہ میں اس کے اندر آپ لوگوں کو سینڈ کرتی رہتی ہوں، تو آپ لوگ اس کو ضرور جوائن کیجئے۔ اور اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہو اور آپ کو سمجھ آئی ہو اور آپ کو لگا ہو کہ یہ آپ کے کسی کام آئی ہے تو آپ اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ۔